नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैर व आफियत से होंगे। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला आप तमाम हज़रात को खुश रखे, आबाद रखे, ज़मीन आसमानी तमाम आफात व बलायात से महफूज फरमाए। नाज़रीन आज बात करेंगे सर अंसारी पालघर मुंबई से जो हज के लिए पैदल निकली हैं, इनका निकलना कैसा है, सही है या गलत है। हालांकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो आप देख रहे हैं, तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं। कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत है, कोई कह रहा है कि महरम के साथ में है, कोई कह रहा है कि महरम के साथ में नहीं है। आया महरम के साथ में है या नहीं है, सना अंसारी खुद क्या कहती हैं, आप उनके ज़बानी खुद सुन लीजिए वो क्या कहती हैं कि मैं महरम के साथ में हूँ या नहीं हूँ, और मेरे शौहर इंडिया में सिर्फ मेरे साथ रहेंगे या फिर हर कंट्री में मेरे साथ रहेंगे। चंद सेकंड की वीडियो पहले ये देख लीजिए, उसके बाद में जो ये फतवा आपको दिखाई दे रहा है इसके ताल्लुक़ से पूरी गुफ्तगू की जाएगी कि जाना सही है या गलत है, क्या है क्या नहीं है, हदीस में क्या फजीलत है पैदल जाने की या फजीलत नहीं है, ममानियत है, सही क्या है, वो आपके सामने पेश किया जाएगा। लोग हैं जिनको ये तक नहीं पता कि मैं 2024 की हज करने वाली हूँ कि 2025 की हज करने वाली हूँ, वो भी वीडियो पे वीडियो बनाते जा रहे हैं कि बिना महरम के निकली है, 2024 की हज करेगी, इनके महरम पीछे से आएंगे, फ्लाइट से आएंगे। ये सब बातें सरासर गलत है। मैं 2025 की नियत करके घर से निकली हूँ, 2025 की मैं हज करूँगी, मैं पैदल चल के हज करने वाली हूँ। बट मेरे शौहर जो है उन्होंने ऐसी कोई नियत नहीं की है कि वो चल के ही जाएंगे, उनकी मर्जी, वो बाइक पे चले, कार में चले, वो मेरे साथ में गाड़ी लेके है। आप लोगों को अगर वो वीडियो में नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे साथ में नहीं है, वो 24 घंटा मेरे साथ में है। और मेरे शौहर इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी हर कंट्री में मेरे साथ में रहे। नाज़रीन आपने सुना, इन्होंने कहा कि मेरे शौहर हर कदम मेरे साथ हैं। कुछ लोग तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं, लिहाजा ये गलत कर रहे हैं क्योंकि मेरे शौहर मेरे साथ में हैं और मेरे शौहर इस हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हर कंट्री में मेरे साथ रहेंगे। पैदल जाने की मैंने नियत की है, मेरे शौहर ने नहीं। मेरे शौहर चाहे कार पे चलें या फिर बाइक पर चलें, वो उनकी मर्ज़ी है। लिहाजा अब इनका पैदल जाना सही है गलत है, इसी टॉपिक पर हम गुफ्तगू करते हैं। इस ताल्लुक़ से एक इस्तिफ्ता तैयार किया गया था। इस्तिफ्ता तैयार करने वाले निज़ाम अली हबीबी इलाहाबाद के हैं। उन्होंने इस्तिफ्ता जो तैयार किया था उसमें लिखा था कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरमतीन इस मसले के बारे में कि केरल का एक नौजवान शख्स चंद दिन पहले पैदल हज के लिए निकला है। व्हाट्सएप, फेसबुक पर इस बारे में कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग नाजायज़ कह रहे हैं, कुछ उसकी बहुत सी तारीफ़ करते हुए फजीलत बयान कर रहे हैं। हदीसें भी पोस्ट की जा रही हैं। बराए मेहरबानी इस मसले में हमारी रहनुमाई फरमाएं और मुदल्लल व मुफस्सल जवाब लिखकर हमें शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। अल-मुस्तफ्ती निज़ाम अली हबीबी इलाहाबाद आप देख रहे हैं। आप ये जो फतवा है आप वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हैं। मैं पूरा फतवा नहीं सुनाऊंगा, क्यों, इसलिए कि काफ़ी लंबा है, करीब 8-9 पेज का ये फतवा है। बस चंद मेन बातें आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप ये फतवा जो है पूरा रोक कर आप देख सकते हैं। अल जवाब, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कई रोज़ से फ़कीर भी देख रहा है कि सोशल मीडिया पर केरला के शहाब नामी नौजवान का बहुत चर्चा है और हज बैतुल्लाह का मुबारक सफ़र पैदल करने से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर कई फतवे और तहरीरें नज़र से गुजरी। साथ ही अवामी पोस्टें भी, किसी ने पैदल सफ़र हज की ममानियत पर हदीसें पेश की तो किसी ने सफ़र हज पैदल करने की फजीलतें बयान की। सोशल मीडिया पर 2 हदीसें बहुत ज़्यादा आम की जा रही हैं जिससे ये साबित करने की नाकाम कोशिश की जा रही है कि पैदल सफ़र हज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हदीसें अपनी जगह बिल्कुल हक़ व दुरुस्त हैं, अलबत्ता उससे जो मफ़हूम और ख़ुलासा अख़ज़ किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। हम यहाँ पहले दोनों हदीसें पेश करते हैं, उसके बाद शरह वज़ाहत पेश करेंगे। सही बुखारी में हज़रत उक़बा इब्न आमिर जुहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी फरमाते हैं
نظر تو اختی، اب یہ پوری حدیث ہے، یعنی میری بہن نے نظر مانی ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے پیدل جائے گی، اور مجھے حکم دیا ہے کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم کروں، یعنی میں معلوم کروں۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ پیدل چلے اور سواری ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ تھک جائے تو سواری پر چلے، اور جب اگر پیدل چلنے کی استطاعت ہو تو وہ پیدل چلے، یعنی جتنا پیدل چل سکے چلے، اور نہ چل سکے تو سوار ہو جائے۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث پاک مختلف الفاظ سے بیان کی گئی ہے، یہاں ایک روایت نقل کی گئی ہے، وہ کیا ہے یہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ عقبہ ابن عامر کی بہن نے نظر مانی کہ وہ چل کر حج ادا کریں گی، حالانکہ وہ پیدل چل کر حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں۔ یہاں پر یہ جملہ غور کیجئے گا، پیدل چل کر حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیری بہن کے پیدل چل کر حج کرنے سے بے نیاز ہے، اسے چاہیے کہ سوار ہو کر حج ادا کرے اور ایک جانور کی قربانی دے، یعنی صدقہ کرے۔ دوسری حدیث جو بیان کی جا رہی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، الفاظ حدیث یہ ہیں، سماعت فرمائیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے دو بیٹوں کے درمیان سہارے سے چل رہا تھا، فرمایا اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یعنی ہمارے والد نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل حج ادا کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس سے بے نیاز ہے کہ یہ خود کو عذاب دے، پھر آپ نے سوار ہونے کا حکم فرمایا۔ مطلب یہ ہے کل ملا کر اگر پیدل چلنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر سوار ہو کر حج کرے۔ ہاں پیدل چلنے کی اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو پیدل چل کر حج کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ پورا ویڈیو روک کر آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں حدیثوں کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ ایک عورت اور ایک بوڑھے مرد نے پیدل چل کر حج کرنے کی منت مانی، حالانکہ دونوں میں پیدل چل کر حج ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سوار ہو کر حج ادا کریں۔ لہذا دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو لوگ پیدل چل کر حج ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور پیدل چلنے سے عاجز وہ سوار ہو کر ہی حج ادا کریں۔ اس خلاصے کو محدثین علماء و فقہا کی عبارتوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ امام نووی دونوں حدیثوں کے شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی پہلی حدیث چلنے سے عاجز ہو جانے پر محمول ہے، ایسے بندے کے لیے جو چلنے سے بالکل عاجز ہو سوار ہو جائے اور دم دے، دم مطلب ہوتا ہے صدقہ۔ اور دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب چلنے پر قادر ہو چلے، اور جب چلنے سے مجبور و عاجز ہو جائے یا چلنے سے تکلیف ہو تو سوار ہو جائے اور دم دے۔ دوسرے حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری رقم تراز ہیں، یعنی اس کے چلنے سے عاجز ہو جانے کی وجہ سے۔ بہرحال مطلب کیا ہے، جو چلنے پر قادر نہ ہو، قدرت نہیں رکھتا ہو، وہ سواری پر چلے، اور اگر چلنے کی طاقت ہے تو وہ پیدل حج ادا کر سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ سفر حج پیدل کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس سے متعلق عرض ہے کہ جب تک کوئی مانع شرعی نہ پایا جائے، یعنی راستے میں امن ہو، تو توشے وغیرہ کی پریشانی نہ ہو، چلنے کی طاقت ہو، تو پھر جواز میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ جائز ہی رہے گا۔ اگر ہاں پرامن راستہ نہیں ہے، راستے میں خطرہ ہے، ٹھیک ہے، سہولت نہیں ہے، تو پھر ممانعت آئے گی۔ ہاں اگر کوئی ممانعت اگر نہیں ہے تو پھر جواز میں کوئی بھی شک نہیں ہوگا، بلکہ جائز ہی رہے گا۔ اب سوال اور جواز میں تمام علماء کرام مفتیان نظام کا اجماع ہے اس بات پر، لیکن اب رہا سوال کہ سفر حج جو ہے پیدل افضل ہے یا پھر سوار ہو کر جانا افضل ہے۔ تو بہرحال اپنی اپنی رائے دی ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ پیدل جانا افضل ہے، کسی نے کہا ہے کہ
سوار ہو کر جانا افضل ہے۔ بعض علماء پیدل حج کرنے کو افضل قرار دیتے ہیں، لیکن فقہائے احناف اور بہت سے محدثین سواری پر حج کی افضلیت کے قائل ہیں۔ ہم یہاں چند عبارات علماء پیش کیے دیتے ہیں، ملاحظہ کریں۔ بہرحال آپ دیکھ لیجئے گا، ویڈیو روک روک کر آپ دیکھ لیں، خود پڑھ لیں، کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں آگے فتوے کو بڑھا رہا ہوں، اور نیچے جو مین مقصد جو دیا ہے وہ آپ کو میں سنانے کی کوشش کروں گا کہ پیدل جانا یا پھر سوار ہو کر جانا کیسا ہے۔ تو آپ نے یہ تو سن لیا کہ پیدل جانا یا سوار ہو کر جانا دونوں صورتیں جائز ہیں، پیدل جانے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں اگر راستہ پرامن نہیں ہے، راستے پر کوئی خطرہ ہے تو پھر جائز نہیں رہے گا۔ یہاں تک اس میں دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 25 حج یہاں سے یعنی ہندوستان سے پیدل کیے ہیں، اور یہاں تک آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حج جو کیے ہیں وہ پیدل کیے ہیں۔ بہرحال پیدل حج کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو لاسٹ میں خلاصہ فتویٰ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ خلاصہ فتویٰ کے حاصل فتویٰ: ہندوستان یا کسی اور ملک سے اگر کوئی بندہ پیدل سفر حج کرتا ہے جبکہ راستہ پرامن ہو، پیدل چلنے کی طاقت ہو، جسمانی حالت بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو اور ہر طرح اطمینان ہو، تو اس شخص کا پیدل سفر حج کرنا از روئے شرع بلا کراہت جائز ہے۔ جی ہاں، کیا ہے؟ جائز ہے، بلا کراہت، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور جو احادیث کریمہ پیدل چلنے کی فضیلت سے متعلق ہیں وہ مکہ معظمہ سے مناسک حج ادا کر کے مکہ واپس آنے تک کے لیے ہیں، مطلق نہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور وہ احادیث نبویہ جن سے پیدل چلنے کی ممانعت ظاہر ہو رہی ہے وہ غیر مستطیع، کمزور، بیمار وغیرہ افراد سے متعلق ہیں، ان کو ہر شخص پر منطبق نہ کیا جائے۔ ھذا ما عندی، مطلب جو میرے نزدیک تھا وہ میں نے لکھا۔ ذوالفقار خان نعیمی، نور دارالفتہ، مدینہ مسجد، محلہ علی خان، کاشی پور، اتراکھنڈ۔ میں سمجھتا ہوں پورا فتویٰ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا پیدل جانا جائز ہے، اگر، یہ بات غور کیجیے گا، اگر جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میرے خاوند، میرے شوہر میرے ساتھ ہیں اور ہر قدم پر میرے شوہر میرے ساتھ رہیں گے، اسے ہندوستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں، عراق میں، ایران میں، کویت میں، ہر جگہ ہر قدم پر میرے ساتھ رہیں گے۔ پیدل چلنے کی منت میں نے مانی ہے، میرے شوہر نے نہیں مانی ہے۔ اگر ان کے شوہر ساتھ میں ان کے ہیں تو بلا کراہت ان کا پیدل جانا جائز ہے، غلط نہیں ہے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے وہ غلطی پر خود ہیں، وہ مسئلہ نہیں سمجھتے، مسئلہ نہیں جانتے۔ لیکن ایک بات جو یہ ویڈیو وائرل کر رہی ہیں، جو یہ ویڈیو بنا کر وائرل کر رہی ہیں، پیمانہ دارت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ ویڈیو بنا کر وائرل نہ کی جائے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اور عورت کو عورت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت لفظ کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ مرد کے اندر بھی عورت ہے جس کو ستر عورت کہا جاتا ہے، ستر عورت، بدن چھپانا۔ تو عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، لہذا عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ ویڈیو بنا کر وائرل نہ کریں، اور اگر کچھ بلوانا ہے، کچھ کہلوانا ہے، ویڈیو وائرل کرنا ہے تو ان کے شوہر آ کر اپنی قوم کو کچھ پیغام دیں کہ میں ان کے ساتھ میں ہوں، لہذا کوئی ایسی ویسی ویڈیو نہ بنائے۔ لیکن ابھی تک جتنی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں صرف ثنا انصاری کی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، لیکن ان کے شوہر کی کوئی ابھی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ان کے شوہر آ کر جو بھی اگر پیغام دینا ہے تو ان کے شوہر کو آ کر دینا چاہیے، نہ کہ ثنا انصاری کو۔ ٹھیک،
رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے ایک اور نیک بنائے۔ ناظرین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر پیج پر ہیں تو پیج کو ہمارے فالو کیجئے گا، پروفائل پر ہیں تو پروفائل کو فالو کر لیجئے گا، اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ غلط فہمی کے شکار ہونے سے قوم مسلم بچ سکے اور کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کر سکے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمائے ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، تو ہمیں چاہیے کہ مومن کے بارے میں اچھا ہم گمان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔